नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीम मज़हब के अज़ीम पैरोकारों, सलामुन अलैकुम तिब्तुम। आप सुन रहे हैं क़ससुल अंबिया में मज़हबी स्कॉलर अज़मत ज़हीर कादरी से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा। हमने आपके साथ एक बयान किया कि पहली किस्त में जो आपने सुना कि आपने क्या ख्वाब देखा कि 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं और चाँद और सूरज भी सजदा कर रहे हैं, और आपका ये ख्वाब आपकी खाला छुप कर सुन रही थी। बाज़ रवायत में आया कि जो कनीज़ें थीं, जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जो लौंडियाँ थीं जिनके साथ उन्होंने निकाह किया था, उनको वो भी सुन रही थी कि भाई इन्होंने ये बात अपने वालिद के साथ किया, और वालिद उनको ये कह रहे थे कि आपने अपने भाइयों को ये नहीं बताना कि आपको ये ख्वाब आया है। अब क्या हुआ, जब बात भाइयों तक पहुंची, अब उन्होंने आपस में मशवरा करना शुरू कर दिया और उन्होंने अपने आप को उसबा कहा। उसबा का लफ्ज़ दरअसल 10 या 11 बंदों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो जमाअत जिसके अंदर 10 या 11 बंदे मौजूद हों। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम अपने वालिद को एक झांसा देंगे और हम उनकी तवज्जो को हासिल करने के लिए ये कह देंगे कि हम इसको अपने साथ जो है वो सैर करने के लिए जा रहे हैं, खेलने कूदने के लिए जा रहे हैं। और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अक्सर अपने पास बिठाया करते थे। आप एक मिनट के लिए भी उनको अपने आप से जुदा नहीं करते थे। जब उन्होंने आपस में मशवरा किया और कहा कि खालिस तवज्जो वालिद की हमारी तरफ हो जाएगी, अब ये वो बात थी जो उनके भाइयों को बचा गई और अल्लाह ताला ने उनको तौबा की तौफीक अता फरमाई। यानी कौन सी बात उनको बचा गई कि उन्होंने नबी की मोहब्बत के अंदर ये काम किया। एक नबी की मुखालफत कर दी क्योंकि अभी उनको ये मालूम नहीं था, उन्होंने एक सिर्फ ख्वाब सुना था और वो इस कश्मकश में थे कि कहीं ये ज़्यादा अपने वालिद के करीब ना हो जाए और वालिद की तमाम तवज्जो, क्योंकि वो नबी थे, तो उन्होंने नबी की मोहब्बत के अंदर ये चाल चली। और यही मोहब्बत हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी अलैहिर्रहमा आप फरमाते रहे कि तमाम ज़िंदगी नबी की तौहीन से बच जाना। एक नबी की तौहीन कर दी और एक नबी की तवज्जो हासिल करने के लिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और आपस में मशवरा क्या किया। एक भाई ने कहा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दो, नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, उक़्तुलू यूसुफ़ को कत्ल कर दो। एक ने कहा इनको किसी दूर दराज इलाके में छोड़ आओ। एक ने कहा नहीं, इनको ग़ियाबतिल जुब, इनको अंधे कुएं के अंदर हम डाल देते हैं ताकि ये वहाँ पर ज़िंदा रहें ना रहें, हम तो उनको नहीं कत्ल करेंगे। अब क्या हुआ कि अब इकट्ठे हुए सब और अपना जो उनका एक प्लान था उन्होंने अपने वालिद को बताया कि हमने आपके बेटे को अपने साथ लेकर जाना है और हम वहाँ खेले कूदेंगे। अब अल्लाह की कुदरत देखें कि नबी होता ही वो है जो गैब की खबर दे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं, आपने फरमाया मुझे डर है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कहीं भेड़िया ना खा जाए। मैं इसी वजह से यूसुफ़ को अपने आप से दूर नहीं करता। आपने दरअसल आने वाला वक्त जो था, जो उनके प्लान थे, जो उनकी नीयत थी, आपने वो तक जांच ली थी, लेकिन हुक्म रब्बी नहीं था कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को रोका जाए। तकदीर गालिब आ गई। तकदीर इंसान को अंधा बहरा मजूर कर देती है। इंसान अच्छा भला भी हो तो तकदीर जब गालिब आती है तो उस वक़्त बंदे को कोई सूझबूझ नहीं रहती। अब क्या हुआ, इन सब ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से जब ज़िद की कि आप ज़रूर हमारे भाई को हमारे साथ भेजें, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझ चुके थे कि अब मेरे बेटे की जुदाई का वक्त करीब आ गया है। आपने अपने बेटे को अपने हाथों से नहलाया धुलाया, खूबसूरत नए कपड़े पहनाए और उन कपड़ों के नीचे वो कमीज़ पहनाई जो आपको विरासत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिली थी, कि जो अल्लाह ताला ने उनको वो जुब्बा अता किया था जो आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ जन्नत से लेकर आए थे। और वो कमीज़ की खासियत क्या थी कि वो जो बंदा नबी होता था जब वो पहनता था तो वो उसके नाप की हो जाती थी, और उसको वो इस कदर बारीक कपड़ा था, इस कदर नफीस कपड़ा था कि आप उसको लपेट कर चाहे उसका तवीज़ बनाकर अपने गले में डाल लें। अब क्या हुआ, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उस कमीज़ को पहन लिया और उसके ऊपर उन्होंने आम जो नए कपड़े थे उनके वो उन्होंने पहना दिए उनको। और उनको जब रुखसत करने लगे तो अपने बेटे यहूदा
ایک بھائی کا نام یہودا تھا، جن کی نسل سے پھر یہودی ہوئے، اور ان کی نسل پاک سے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ انہی کے نام سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودی کہلائی کہ یہودا کی اولاد یہودی۔ آپ کو اب کیا کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ اگر بھائی تھک جائے تو اس کو کندھوں پر اٹھا لینا، اگر دھوپ آئے تو اس کو چھاؤں کے اندر رکھنا، اس کو پیاس لگے تو فوراً پانی دینا، میں اس کا منتظر رہوں گا۔ اب قافلہ جب چلا تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو وہاں تک الوداع کرنے کے لیے آئے جہاں پر لوگ عموماً قافلے کو الوداع کہا کرتے تھے، اور وہ اتنا اونچا ایک ٹیلہ تھا کہ جہاں پر دور جاتا ہوا قافلہ نظر آتا تھا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ بھائی سب چل پڑتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو دیکھتے رہے، کھڑے رہے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی نگاہ سے وہ قافلہ اوجھل ہو گیا، یوسف علیہ السلام کا حسن مبارک ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اب میرے بیٹے کے ساتھ میری ملاقات 40 سال کے بعد ہوگی۔ آپ روتے ہوئے جب بے ہوش ہو گئے، کیا ہوا؟ جیسے ہی باپ کی نظروں سے اوجھل ہوئے بھائی، کافی آگے چلے گئے، جیسے ہی اوجھل ہوئے انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس قدر مارا کہ آپ کو ہوش ہی نہیں رہی۔ انہوں نے آپ کے کپڑے تک اتار دیے اور آپ کو مارنا شروع کر دیا، اور ایک بھائی ایک کی طرف، دوسرا تیسرے کی طرف پھینکتا تھا، تیسرا چوتھے کی طرف پھینکتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام تنہا اور ان 10 بھائیوں نے آپ کو گھیرا ڈال لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بار بار پوچھتے کہ میرے بھائیوں، میرا کیا قصور ہے، مجھ سے کیا گناہ ہوا؟ اسی لیے فرمایا گیا، بزرگوں نے کیا کہا کہ جب تمہارے بہن بھائی تم سے برا سلوک کریں تو سورہ یوسف پڑھ، تاکہ تیرے دل کو سکون آئے، تاکہ اللہ تعالیٰ، اگر تو سچا ہے تو اللہ تعالیٰ تیرے بہن بھائیوں کو واپس تیرے پاس ذلیل کر کے لے کر آئے۔ تو کیا شاہ فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام بار بار یہ پوچھتے تھے کہ میرا کیا قصور ہے، مجھے بتاؤ، تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ اور جب انہوں نے آپ کو اس کنویں کے اندر پھینکا جس کنویں کا پانی کھاڑی تھا، اور روایتوں میں آیا کہ شداد نے یہ کنواں بنایا تھا، اتنا پرانا کنواں تھا، اندھا کنواں جس کو کہا جاتا تھا، کہ جس کے پاس سے بھی لوگ نہیں گزرتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ اس کے اندر جانوروں کا بسیرا ہے، اور اس پانی کا جو سلسلہ ہے وہ کھاڑی ہے، یہ پانی بھی پینے کے قابل نہیں۔ اب کیا ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے کنویں کے اندر اتارا، رسی باندھی اور تھوڑا سا آگے کر کے جب پھینکا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا شاہ فرمایا، اے جبرائیل امین علیہ السلام فوراً جائیں، یہ تو میرے پاک نبی کی جو صف بنے گی معراج کی رات کو، یہ تو ان کی 9ویں صف کے مقتدی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ فرمایا 9 نمبر کی اینٹ جو ہے وہ بھی یوسف علیہ السلام پار نہ کریں، ان کو فوراً اپنے پروں پر اٹھا لو۔ حضرت جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھا لیتے ہیں، پروں پر اٹھاتے ہیں جب، اور آپ اس وقت بے ہوش ہو چکے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بے ہوش ہو گئے ہیں، جب ان کو نیچے لا کر رکھتے ہیں، آپ نے اس وقت جبرائیل امین نے تمام جانوروں کو، جو کہ زہریلے جانور تھے، آپ نے سب کو یہ کہا کہ خبردار، دھیان رکھنا، یہ اللہ کا نبی ہے، اس کو کسی قسم کا کوئی ضرر نہ پہنچے، یہ تمہارے پاس ایک روایت میں 3 دن آیا، ایک روایت میں 11 دن آیا، ایک روایت میں 40 دن آیا، کہ تمہارے پاس یہاں مہمان ہے، اس کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچے، اور یہ بات یاد رکھنا، یہ اللہ کا نبی ہے۔ اب جب بھائیوں نے ان کو نیچے اتارا اور انہوں نے وہاں پر ایک آدمی کو مقرر کر دیا، کیا کہا کہ تم یہاں کھڑے ہو، اور جیسے ہی اس کو کوئی یہاں سے نکالے، تم نے آ کر ہمیں خفیہ خبر دینی ہے، کسی کے سامنے نہیں بتانا کہ یوسف علیہ السلام کو کون لے کر گیا ہے۔ اب وہ بھائی تو جو ہیں وہ واپس آ گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت جبرائیل امین نے ایک نقش دیا پہننے کے لیے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی رو رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میرے بھائیوں نے میرے ساتھ اس طرح کیا ہے، اور میں پریشان ہوں کہ میرے بھائی اس طرح کر کے میرے والد کو بھی دکھ پہنچائیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ سب حکم ربی ہے، آپ کے ساتھ یہ ہوگا، اور جب آپ کی مصیبت حد سے زیادہ بڑھے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو نجات عطا فرما دے گا۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے شاہ فرمایا آپ کون ہیں؟ آپ نے شاہ فرمایا میں رب تعالیٰ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لانے والا فرشتہ ہوں، میں ہر اس نبی کے پاس آیا ہوں جس نے اللہ کی توحید کا پرچار کیا۔ فرمایا میں آپ کو تسلی دیتا ہوں کہ عن قریب آپ کو اس کنویں سے نکال دیا جائے گا اور آپ کو مصر میں بھیجا جائے گا۔ آپ نے فرمایا میرا دل گھبراتا ہے۔ انہوں نے کہا فکر نہ کریں۔ حضرت جبرائیل امین نے ایک نقش نکالا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے کے اندر ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ یہ میرے گلے کے ساتھ لگتے ہی، میرے سینے کے ساتھ لگتے ہی میری وحشت، میری دہشت دور ہو گئی ہے، یہ کیا ہے اس کے اندر؟ انہوں نے فرمایا اس کو کھولیں۔ جب انہوں نے کھولا تو اس کے اندر نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھا تھا۔ آپ نے فرمایا جب آپ کو وحشت ہو یا آپ دہشت زدہ ہوں، فرمایا اس وقت آپ اس نام کو چومنا، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام وحشت کو دور کر دے گا۔ اور جب بھی زندگی میں آپ کو کوئی مشکلات آئیں، آپ اس نام کا ورد کبھی نہ چھوڑنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے ہی وہ نام میرے سینے کے ساتھ لگا، مجھے ایسے لگا جیسے میں گل و گلزار کے اندر آ گیا ہوں، اور مجھے وہ کنواں نہیں لگتا تھا۔ میرا دل کا حوصلہ جو تھا وہ بڑھ گیا، میری ہمت بڑھ گئی، اور فرمایا کہ میں وہاں پر آرام سے رہنے لگا، اور اللہ کی طرف سے مجھے بھوک نہیں لگتی تھی، اللہ کی طرف سے مجھے پیاس نہیں لگتی تھی۔ اور آپ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو چند پیغام دے کر حضرت جبرائیل امین بھی غائب ہو جاتے ہیں، کہ ظاہری بات ہے وہ فرشتے ہیں، انہوں نے چند لمحوں کے لیے آپ کے پاس تشریف لائے ہیں۔ اب کیا ہوا، ادھر سے بھائی جو ہیں وہ جاتے ہیں اور جھوٹا خون لگا کر، بدا من کذب جس کا لفظ استعمال کیا گیا قرآن مجید میں، کہ جھوٹا خون لگا کر اپنے والد کے پاس جب جاتے ہیں، والد سر اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، قافلہ بھی واپس نہیں آیا۔ جیسے ہی بھائی رات کے وقت گھر آتے ہیں، روتے ہیں، مکاریاں لگاتے ہیں، عیاریاں لگاتے ہیں، والد کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ جو لفظ میں نے کہے تھے، انہوں نے وہی لفظ آ کر مجھے کہہ دیے کہ میں نے کہا تھا میرے بیٹے کو کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے، تو انہوں نے وہی لفظ آ کر مجھے کہہ دیے۔ جب آ کر کہے تو کہنے لگے بابا جان آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے، ہم تو اپنے بھائی کا بڑا ہی خیال رکھ رہے تھے، لیکن ہم نے اس کو جیسے ہی اپنے سامان کے پاس حفاظت کے لیے چھوڑا اور ہم کھیلتے ہوئے تھوڑا دور گئے تو ان کو بھیڑیے نے کھا لیا، اور ان کی صرف ایک قمیض بچی ہے جو انہوں نے دوسری قمیض کے اوپر پہنی ہوئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ کہاں ہے وہ قمیض؟ جب انہوں نے وہ قمیض یعقوب علیہ السلام کے آگے کی تو یعقوب علیہ السلام نے تاریخی الفاظ ارشاد فرمایا بڑا ہی سمجھدار بھیڑیا تھا جس نے یوسف کی قمیض کو چھوڑ دیا اور یوسف کے بدن کو کھا لیا، کہ اس نے اس کی قمیض کو ایک بھی بل نہیں پڑنے دیا۔ فرمایا وہ کیسا بھیڑیا تھا۔ اب سب بھائی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ظاہری بات ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی ہر بات حکمت سے پر ہے، دانائی سے پر ہے۔ انہوں نے کیا شاہ فرمایا، اے میرے بچوں تم نے بڑا ہی ظلم کیا، سچ بتاؤ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ بھائی کیا کہتے ہیں، جی ہم سچ ہی بول رہے ہیں، اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ آپ نے فرمایا اچھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے ہی خواب میں دکھا دیا تھا کہ میرا یوسف جو ہے وہ جنگل میں تن تنہا پھر رہا ہے، میری خواب سچ ہو گئی، میرا یوسف مجھ سے بچھڑ گیا، میرا یوسف مجھ سے جدا ہو گیا، اور فرمایا کہ اب میرا بیٹا اللہ ہی جانے وہ کس روز اس کے ساتھ میری ملاقات ہوگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام روتے رہے، اور دراصل آپ نبی ہیں اللہ کے، آپ کو سب معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا سلسلہ میری اولاد کرے گی، اور آپ نے روتے ہوئے کیا شاہ فرمایا فصبر جمیل واللہ المستعان، اب صبر جمیل ہی رہ گیا ہے، بس اللہ ہی میرا مددگار ہے۔ اس صبر پر کہ اولاد پر بندہ صبر کر نہیں سکتا جب تک کہ رب نہ چاہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام صبر کرتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ ہم آپ کو یہ اگلی ایپیسوڈ میں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جو ہے وہ جو ہم سٹوری سن رہے ہیں، جو قصہ سن رہے ہیں، احسن القصص جو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق دے کہ اگر ہم اولاد ہیں تو والدین کے لیے ہم نیک ثابت ہوں، اور اگر ہم بہن بھائی ہیں تو بہن بھائیوں کے حق ادا کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ تو یاسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔